अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल एक सितम और मेरी जान का पार्ट 7, जिसको तहरीर किया है सीमा शाहिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर जल्दी से चलते हैं एक सितम और मेरी जान के पार्ट 7 की तरफ। सलजोक अपने मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले होटल पहुंच चुका था। घड़ी पर नज़र डालकर उसने रिसेप्शन से रूम 320 में ठहरे मेहमान को अपने आने की इतला करवाई। वो बेजारी से खड़ा हुआ था जब एक लंबी इंतहाई खूबसूरत पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन टॉप मॉडल बेला फैंसी शोल्डरलेस ड्रेस में मलबूस उसकी सिमत आई। हेलो हैंडसम, उसने आते ही सलजोक के कंधे पर हाथ रखा। बेला तुम? सलजोक उसे देखकर हैरान हुआ। बेला इंग्लैंड में उसकी जूनियर हाई स्कूल से थी। यस मैं, वो मुस्कुराई। ब्राइन ने बताया भी नहीं कि तुम आज कल इधर कनाडा में हो। सलजोक ने उसे साथ चलने का इशारा किया। ब्राइन के नए प्रोजेक्ट की मॉडलिंग मैं ही कर रही हूँ। खैर, इतने दिनों बाद मिले हो, काम छोड़ो, अपने बारे में बताओ क्या चल रहा है। बेला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ खास नहीं। सलजोक ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपना दायां हाथ स्टीयरिंग से हटाते हुए बेला का हाथ अपने कंधे पर से हटाया। तुम अब पार्टीज में भी नजर नहीं आते, बेला ने शिकवा किया। मैं अपनी फैमिली के पास पाकिस्तान शिफ्ट हो गया हूँ, सलजोक ने संजीदगी से जवाब दिया। पाकिस्तान? वहाँ से लोग इधर वेस्टर्न कंट्रीज़ में आने की कोशिश करते हैं, और तुम? खैर, तुम फ्यूडल सिस्टम के बड़े लोग हो, जो चाहो कर सकते हो। बेला ने म्यूज़िक की आवाज़ कम की। सिस्टम से कुछ नहीं होता, मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत थी, सो मैं शिफ्ट हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो लापरवाही से बोला। अभी भी सिंगल घूम रहे हो? बेला ने सवाल करके इस मगरूर वजाहत से भरपूर जवान को देखा, जिसकी कंपनी के लिए वो एक बार मॉडलिंग भी कर चुकी थी। सिंगल कह सकती हो। उसकी आंखों में तानिया का चेहरा उभरा, लबों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। चलो, सिंगल तो हो, फिर गुड हो गया। वो इत्मीनान से सीट से टेक लगा गई। क्या मतलब? सलजोक उलझा। मतलब तुम हमेशा ही अकेले रहते हो, पार्टी भी अकेले ही अटेंड करते हो। तो बेला ने शौक निगाहों से उसे देखा। तो क्या? सलजोक खुश हुआ। तो आज मैं तुम्हारी सरप्राइज डेट हूँ बुद्धू। जब हम क्रूज़ पर पहुँचेंगे तो हमारा ग्रैंड वेलकम होगा, वो चहकी। व्हाट? सॉरी बेला, तुम अच्छी दोस्त हो, पर मैं कहीं और कमिटेड हूँ। मैं ये सब नहीं कर सकता। सलजोक ने दो टोक अंदाज में इनकार किया और फ़ोन निकाल कर ब्राइन को कॉल में लाने लगा। कई बेल्स के बाद भी ब्राइन ने कॉल पिक नहीं की। वो बार बार फ़ोन मिला रहा था, उसकी वजह चेहरे पर करख्तगी छा गई थी। ब्राइन को छोड़कर उसने तानिया का नंबर डायल करना शुरू किया। 3-4 बार लगातार डायल किया, पर नो रिस्पॉन्स, जबकि ड्राइवर आधे घंटे पहले ही उसे तानिया के बाहिफाजत क्रूज़ पर पहुंच जाने का मैसेज कर चुका था। सलजोक लीव इट यार, उसने तो बस दोस्ती निभानी चाहिए थी। तुम इतना सीरियस मत लो, हम सभी अच्छे दोस्त हैं। पार्टी एंजॉय करके तुम अपने घर और मैं अपने घर, बात ख़त्म। बेला ने दिल पर पत्थर रख कर उसे समझाया। सलजोक ने हंकारा भरा और संजीदगी से पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर फोकस करते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाना शुरू कर दी। गाड़ी पोर्ट एरिया में दाखिल हो चुकी थी। उसने गाड़ी पार्क करके बेला को उतरने का इशारा किया। पूरा एरिया सुनसान पड़ा था। शायद सब मेहमान शिप पर जा चुके थे या आए ही नहीं थे। सलजोक ने फ़ोन निकाल कर तानी को फिर कॉल में लाई, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। अब उसके माथे पर तेवरियां नमूदार हो गई थीं। वो लब भेजे आगे क्रूज़ की सिमत बढ़ा। लंगर के नज़दीक पहुंचा तो बेला ने उसे आवाज़ दी। हे सलजोक! व्हाट? वो पलटा। बी अ जेंटलमैन, मेरा हाथ पकड़ो, मैं इस हाई हील की वजह से चल नहीं पा रही। उसने अपनी 6 इंच वाली हील्स की तरफ इशारा किया। आखिर इतनी स्टूपिड हील्स तुम लड़कियां पहनती ही क्यों हो? वो भन्नाया कि उसके ध्यान के सारे धागे तानिया में उलझे हुए थे, जो उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। तुम हाथ पकड़ रहे हो या नहीं? बेला नाराज़ हुई।
سلجوق نے نہ چاہتے ہوئے بھی بازو بیلا کی سمت بڑھایا۔ بیلا نے بڑے فخر سے اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالا اور گردن اکڑا کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ڈیٹ نہ صحیح، لیکن سلجوق جیسے فیوڈل لارڈ کے ساتھ انٹرنس ہی سب کی توجہ اس کی طرف مبذول کروانے کو کافی تھی۔ تانیہ خاموشی سے اوپن ڈیک پر ایک کونا منتخب کر کے بیٹھ گئی تھی۔ پورے ڈیک پر لیڈیز پرفیوم، سگار اور تازہ پھولوں کی مہک چھائی ہوئی تھی۔ اس نے سلجوق کی تلاش میں چاروں جانب نگاہیں دوڑائیں، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ کئی مرد حضرات نے اسے اکیلے دیکھ کر ساتھ بیٹھنے کی آفر کی تھی، پر وہ اپنے ازلی روڈ انداز میں انکار کر چکی تھی۔ سب اپنے اپنے پارٹنرز کے ساتھ تھے۔ شور سے اس کے سر میں درد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپنا کلچ بھی گاڑی میں بھول آئی تھی، ورنہ سلجوق کو ایک کال کرنے کا ارادہ تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اچانک سے میوزک بند ہو گیا اور برائن فلور کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اٹینشن فرینڈز، اس نے چمچ سے شیشے کا گلاس بجایا۔ میرا یونی فیلو، اس پروجیکٹ کا کانٹریکٹر سلجوق خان زادہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ انٹر ہو رہا ہے، بی ریڈی۔ سارا اسٹاف ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا۔ اب آرکیسٹرا میوزک پر ہلکی سی رومانٹک دھن بجا رہا تھا۔ 2 منٹ کے بعد بلیک ٹیکسٹیڈو میں ملبوس، گلے میں بو ٹائی پہنے، اونچا لمبا ورزشی جسامت والا سلجوق خان زادہ ایک انتہائی خوبصورت 6 فٹ سے بھی نکلتے ہوئے قد کی حامل لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ تانیہ، جو برائن کا اعلان سن کر کنفیوز تھی، اب اس طرح استحقاق سے سلجوق کے بازو میں بازو ڈالے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ تانیہ نے کرسی سے ٹیک لگا کر چند گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پورے جسم میں جیسے آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سلجوق اسے دیکھے، اسے خاموشی سے اس پارٹی سے جانے کا فیصلہ کیا اور کھڑی ہو گئی۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ ویٹریسز نے شپ کے دروازے بند کرنے شروع کر دیے۔ ایک تیز آواز میں بغل نما ہارن بجا، شپ اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ تانیہ نے ایک نگاہ سلجوق پر ڈالی، جو اس خوبصورت ریڈ کلر کے بالوں والی لڑکی سے مسکرا کر کچھ کہہ رہا تھا، جس پر اس لڑکی نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ کو ٹچ کیا۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ تانیہ کا دل بغاوت پر آمادہ تھا۔ وہ جیلس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی نظریں ان دونوں پر سے ہٹائیں اور مڑ کر واپس اپنی میز کی طرف بڑھی۔ چند قدم ہی چلی تھی کہ شپ ڈگمگائی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی، کسی نے اس کو بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچا لیا۔ سلجوق خان زادہ بیلا کو اپنے ہمراہ لیے لکڑی کی سیڑھیاں چڑھ کر ڈیک پر آیا تو چاروں جانب سے گلاب کے پھولوں کی پتیاں نچھاور ہونے لگیں۔ سفید گلابی غبارے چھوڑے جا رہے تھے۔ سب لوگ تالیاں بجا کر اس کا استقبال کر رہے تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ برائن نے تمہارے جیسے خشک مزاج دوست کے لیے سرپرائز ڈیٹ ارینج کی ہے۔ بیلا نے مسکرا کر سب کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ سلجوق سب سے بے نیاز چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے ہوئے تانیہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دائیں جانب ایک میز سے اٹھتی لڑکی اسے تانیہ لگی۔ خوبصورت نازک کانچ کا سراپا سیاہ لباس میں نمایاں تھا۔ کالے لمبے سیاہ بال اس کی دلکشی میں اضافہ کر رہے تھے۔ سلجوق کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر تپش سے اتر آئی، آنکھیں سلگنے لگی تھیں۔ اس نے تانیہ کے لیے نیلا لباس منتخب کیا تھا اور وہ ایک بار پھر اس کی نفی کر کے کالا لباس پہنے ہوئے تھی، جو کچھ اس کے پسند کردہ لباس جیسا ہی تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی تانیہ نے اس کی طرف نظریں اٹھائیں تو وہ تیزی سے جان بوجھ کر مسکرایا اور بیلا کی طرف متوجہ ہوا۔ یس بیلا، تم کیا کہہ رہی تھی؟ تمہاری پسند لاجواب ہے، لیکن مجھے جلنے کی بو آ رہی ہے، بیلا کھلکھلا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ وہ سلجوق کا تانیہ کو دیکھنا نوٹ کر چکی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ نرمی سے بیلا کا ہاتھ ہٹا کر برائن سے معذرت کر کے تانیہ کی طرف بڑھا، جو پلٹ چکی تھی۔ اگر وہ بیلا کے ساتھ آیا تھا تو تانیہ نے بھی اس کا فون نہ اٹھا کر اس کی پسند کا لباس نہ پہن کر حساب برابر کر دیا تھا۔ وہ تانیہ کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ شپ نے موڑ کاٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گر جاتی، اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام کر سہارا دیا۔ آرام سے، سلجوق کی بھاری گمبھیر آواز تانیہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ تانیہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سلجوق کی پرشوق براؤن آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ ان آنکھوں کی گہرائی میں ڈوب رہی ہو۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ لوکنگ گارجس، سلجوق نے سنجیدگی سے کہہ کر اس کے بازو پر سے اپنی گرفت ہٹائی۔
ایک لمحے کو تانیہ کا چہرہ بلش کر گیا۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ آئیے، وہ تانیہ کو لے کر سب سے ہائی ہیلو کراتا شپ کی ریلنگ پر آ گیا۔ تانیہ شپ کی ریلنگ سے ٹیک لگا کر لیک اونٹاریو کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی۔ سلجوق اس کے ساتھ اس کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ پانی میں دوڑتی شپ، مدھم سی شہر کی روشنیاں ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ یہاں سے شہر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، تانیہ نے مبہوت ہو کر کہا۔ واقعی بہت خوبصورت منظر ہے۔ سلجوق نے اسے بغور دیکھا۔ آپ کی گیسٹ آپ کا ویٹ کر رہی ہوں گی، تانیہ نے اسے ٹوکا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے بیلا کے بارے میں نہیں پوچھ پا رہی تھی۔ ضروری نہیں جو نظر آ رہا ہو وہ سچ ہو۔ سلجوق نے اپنا کوٹ اتارا۔ مس سعید، آپ پر یہ بلیک رنگ بہت سوٹ کر رہا ہے، شاید بلو کلر اتنا نہ کرتا۔ اس نے تانیہ کو دیکھا۔ مطلب؟ تانیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہر بات کا مطلب بتانا ضروری نہیں ہوتا، سلجوق نے جواب دیا۔ اگر آپ کو یہ بلیک اچھا نہیں لگ رہا تو پھر لیا کیوں تھا؟ نیلا لے لیتے۔ تانیہ بن کہے اس کے ذہن تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ یہ ڈریس آپ کو میں نے دیا ہے؟ سلجوق نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، سانٹا کلاز لایا تھا۔ ظاہر ہے آپ کا دیا ہوا ڈریس ہے، ورنہ میں تو لائٹ کلر پہنتی ہوں۔ تانیہ نے غصے سے اسے دیکھا، جس کا مزاج ہی ہمیشہ سوانیزے پر رہتا تھا۔ ایک تو وہ اس کی پسند کا لباس پہن کر اس کے لیے تیار ہو کر آئی تھی اور موصوف نیلے پیلے میں الجھے ہوئے تھے۔ سلجوق کے ذہن نے تانیہ کو دیکھتے ہوئے گتھی سلجھا لی تھی۔ اللہ بھلا کرے اس آن لائن آرڈرنگ کا، وہ غلط کلر ڈلیور کر گئے تھے۔ ہے بٹی، تم ادھر بزی ہو، اندر چلو، ڈنر سرو ہو رہا ہے۔ برائن بیلا کے ہمراہ سلجوق کو ڈھونڈتے ہوئے ڈیک پر آیا۔ سلجوق، تعارف نہیں کرواؤ گے؟ بیلا مسکرا کر بولی۔ مس سعید، یہ مشہور ماڈل بیلا حدید ہیں، ہماری اس کیمپنگ کی مین ماڈل اور برائن کی خاص گیسٹ، اور بیلا، یہ مس سعید۔ سلجوق نے سنجیدگی سے تانیہ کے چہرے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے تعارف کروایا۔ مس سعید، یہ کیسا نام ہے؟ خیر، لڑکی تم بہت خوبصورت ہو، اور یہ اسٹوپڈ اسکارف کیوں پن اپ کیا ہے؟ اسے ہٹاؤ، اتنا زبردست نازک فگر ہے، ہمارا خانزادہ تو پہلے ہی تمہیں دیکھ کر فلیٹ ہو گیا تھا، اب ایسے دیکھے گا تو مکمل ہوش گنوا دے گا۔ بیلا شوخی سے بولتی ہوئی تانیہ کے نزدیک آئی اور اس کے اسکارف پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے کہ تانیہ اس کی عزت افزائی کرتی، سلجوق نے تیزی سے بیلا کا ہاتھ ہٹایا۔ اسے اس سب کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے اپنا کوٹ تانیہ کے شانوں پر پھیلایا۔ اسے پہن لو، اس نے تانیہ کو ہدایت دی۔ تانیہ کو بھی ہلکی سی سردی لگ رہی تھی، اس نے بڑے آرام سے وہ کوٹ پہن لیا۔ چلیں، اندر چل کر ڈنر کرتے ہیں۔ برائن نے سب کو مخاطب کیا اور اندر بڑھ گیا۔ تانیہ نے بھی سب کی تقلید میں اپنے قدم بڑھائے۔ جب اس کے ساتھ چلتے، سلجوق نے غیر محسوس طریقے سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی ہائی ہیلز کی وجہ سے تانیہ پھر سے لڑکھڑائے یا گر پڑے۔ اس کے حصار میں اس کے ہاتھ پکڑنے سے تانیہ کو اپنا دل دھک دھک کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اس طرح بنا کسی محرم رشتے کے سلجوق کا خود سے نزدیک ہونا پسند نہیں آیا تھا۔ آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، میں چل سکتی ہوں؟ تانیہ نے کسمسا کر اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے آہستگی سے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ سلجوق کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سرد سا تاثر ابھرا اور اس نے تانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ڈائننگ ہال میں پہنچ کر سلجوق سب سے ملنے ملانے میں اور ڈنر میں مصروف ہو گیا۔ تانیہ نے اس کا کوٹ اتار کر ہاتھ میں پکڑا۔ پتہ نہیں کیوں، پر اسے آج اپنا آپ اس جگہ غیر اہم محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اکیلی بیٹھی رہی۔ پھر جب شپ کے نزدیکی اسپاٹ پر رکنے کا اعلان ہوا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر سلجوق کا کوٹ ہاتھ میں تھامے دور کھڑے سلجوق کے پاس آئی۔ ایکسکیوز می مسٹر خانزادہ، اس نے سلجوق کو مخاطب کیا۔ یہ آپ کا کوٹ۔ اس نے کوٹ سلجوق کی طرف بڑھایا۔ سرد نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سلجوق نے کوٹ تھاما تو وہ پاس کھڑے برائن سے مخاطب ہوئے۔ مسٹر برائن، اٹ واز اے نائس پارٹی، اب مجھے اجازت دیں، میں چلتی ہوں۔ مس سعید، آپ یہاں سے کیسے؟ مطلب؟ برائن پریشان ہوا۔ میں کیب کر لوں گی، سر میں درد ہے ورنہ ضرور رکتی۔ گڈ بائے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے بنا رکے وہاں سے آگے مین انٹرنس کی طرف چلی گئی۔ یہ کیا ہے یار؟ اس لڑکی کی وجہ سے تم نے بیلا کو اگنور کیا؟ پھر اسے بھی آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ برائن نے سلجوق سے پوچھا۔
جو پرسوچ نگاہوں سے تانیہ کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھی ایگزٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ پلٹ کر بس ایک بار سلجوق خان زادہ کو دیکھ لیں، پر اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ کائیں آدمی اس کے اندر چھائی بے چینی کو، مایوسی کو بھاپ نہ لے۔ اس نے سوچا تھا آج بنا اختلاف کیے دو سمجھدار میچور انسانوں کی طرح وہ باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو جانیں گے، لیکن ضروری نہیں جو سوچا جائے وہ ہو بھی جائے۔ ایک پلاننگ انسان کرتا ہے تو دوسری اوپر والا، اور ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی مرد کے لیے سجی سفری تھی، اور بجائے اسے سراہنے کے وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ تانیہ کا دماغ کہہ رہا تھا کہ پلٹ کر سلجوق کا گریبان پکڑ کر سوال کرے، آخر وہ کیوں اسے نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اسے اب اپنا تماشا نہیں بنوانا تھا۔ حالانکہ سلجوق بتا چکا تھا کہ وہ لڑکی برائن کی مہمان تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اسے بیلا سے حسد سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ جیلس ہو رہی تھی۔ اس نے تسلیم کیا اور اپنے سر پڑتے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے شپ سے اتر کر آگے بڑھی۔ یہ ایک چھوٹی سی بندرگاہ تھی جہاں کچھ کھانے پینے کی دکانیں اور کاروباری آفس بنے ہوئے تھے۔ ملک جیسا اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ گردن گھما کر آس پاس کسی ٹیکسی کو ڈھونڈنے لگی۔ اس کا فون اور کلچ شاید گاڑی میں رہ گیا تھا۔ خیر، وہ فلیٹ پہنچ کر بھی کرایہ ادا کر سکتی تھی۔ تانیہ کی نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اسے برائن کو اپنے جانے کا انفارم کیا۔ سوری سلجوق، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم ریلیشن شپ میں انوالو ہو تو میں کبھی بھی بیلا کو تمہارے ساتھ سیٹ کرنے کے لیے ارینج نہیں کرتا۔ برائن نے شرمندگی سے معذرت کی۔ اٹس اوکے، سلجوق نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ویسے تمہاری گرل فرینڈ بہت کیوٹ اور خوبصورت ہے، برائن نے تعریف کی۔ واچ یور ورڈز، وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، سلجوق نے رک کر تصحیح کی۔ تو پھر کیا ہے؟ برائن حیران ہوا۔ وہ لڑکی میری عزت ہے، تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے، وہ کھڑ انداز میں بولا۔ یار وائف تو نہیں ہے نا، پھر اتنا غصہ کیوں؟ برائن نے اسے ٹوکا۔ 2 دن، بس 2 دن میں اسے میں اپنی وائف بنا رہا ہوں، سلجوق خان زادہ نے گھمبیر لہجے میں اسے جتایا اور اپنا کوٹ کندھے پر لٹکا کر لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے شپ سے اتر کر باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے تانیہ کو ڈھونڈنے کے لیے چاروں اطراف نظریں دوڑائیں۔ سامنے ہی روڈ کے پاس فٹ پاتھ پر اپنی سیاہ میکسی کو دونوں ہاتھوں سے سلیقے سے سنبھالے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال ڈھلک کر گلابی چہرے کے گرد ایک ہالہ سا بنا رہے تھے۔ لائٹ پنک لپسٹک اور بلشر کے ساتھ اسے اپنی گھنیری پلکوں کو ہلکا سا مسکارے کا ٹچ دے کر مزید قاتل بنایا ہوا تھا۔ ہوا کے جھونکے اس کے بالوں سے کھیلیاں کر رہے تھے اور اس کا اسکارف بار بار اڑا رہے تھے۔ وہ اسے ایک خوبصورت دلکشی کا مجسمہ لگ رہی تھی، جسے چھو کر محسوس کرنے کی خواہش اس کے اندر بیدار ہونے لگی تھی۔ مجھ میں اب صبر نہیں ہے، لگتا ہے بابا سائیں کو ہمارا ولیمہ ہی ارینج کرنا پڑے گا۔ وہ اپنی سوچ پر ہنسا اور جیب سے سگار نکال کر اپنے لبوں میں دبا کر سلگاتے ہوئے وہ اس سے ناراض سی کچھ اپنی سی لڑکی کے عین پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں سے کوئی سواری نہیں ملنے والی؟ اس نے سواری کی تلاش میں روڈ پر نظر دوڑاتی ہوئی تانیہ کو مخاطب کیا۔ آپ؟ تانیہ اسے دیکھ کر چونکی۔ ادھر بہت ٹھنڈ ہے، چلو ادھر ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں۔ اس نے سڑک کی دوسری طرف موجود ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور بڑے آرام سے اس نے تانیہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں قید کیا۔ ہاتھ چھوڑیں آپ، تانیہ نے ناراضگی سے کہا۔ کیوں؟ اس نے آرام سے تانیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ ادھر کیوں آئے ہیں؟ وہ الجھی۔ اچھی لڑکیاں زیادہ سوال جواب نہیں کرتی، اس نے آرام سے کہا اور تانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر روڈ کراس کرنے لگا۔ تانیہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ روڈ کراس کرنے لگی کہ اس اندھیرے میں اکیلے کھڑے ہونا اسے بھی مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ ڈنر کرنا پسند کرو گی؟ روڈ کراس کر کے اس نے تانیہ کا ہاتھ اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ ڈنر تو کروز میں کر چکے ہیں، تانیہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاں، وہ تو ہم دونوں نے ہی سونگنے والا ڈنر کیا تھا۔ اب چھوڑو سب کچھ، بولو ڈنر کرو گی میرے ساتھ؟ سلجوق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کم آن بیوٹیفل لیڈی، ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے کرنی ہیں، بتانی ہیں، اور یہ جو وقت ابھی ہے، شاید یہ وقت، یہ ماحول ہمیں دوبارہ نہ ملے۔ تانیہ کو کشمکش میں دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تانیہ نے سوچ کر اس بات میں سر ہلایا۔
सलजू को उससे साथ लेकर पहले रेस्टोरेंट से मलहक कार रेंटल के छोटे से ऑफिस में आया, जहां इस वक्त सिर्फ एक पुरानी गाड़ी ही रेंट के लिए मौजूद थी। उसने गाड़ी रेंट की और फिर तानिया को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत रोमांटिक था। मध्यम मध्यम सी रोशनी थी। हल्की सी रोमानवी धुन पर कई कपल्स बाहों में बाहें डाले झूम रहे थे। वो तानिया को लेकर एक कोने वाली मेज़ मुंतखब करके बैठ गया। ये हलाल रेस्टोरेंट तो नहीं है? तानिया ने माहौल से नज़र चुराते हुए पूछा। नहीं, लेकिन फ़िक्र मत करो, हम सिर्फ फ़िश ऑर्डर करेंगे। उसने तानिया को तसल्ली देते हुए वेटर को इशारा किया। ऑर्डर के आने तक वो बड़े आराम से कुर्सी से टेक लगाकर तानिया को देख रहा था, जो इस माहौल में अकेली उसके साथ अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मैं अपने रिश्तों के लिए हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। और तुम? उसने तानिया की लरसी हुई पलकों का रक्स दिलचस्पी से देखा और मेज़ पर कोहनियाँ टिकाते हुए सीधा हुआ। तुमने मेरे अंदर एक फैमिली बनाने की ख्वाहिश को जगा दिया है। अब मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हारी इन आँखों में, जिन्होंने मेरा चैन चुरा लिया है, इन आँखों में अपना नाम का अक्स देखने की है। सलजोग ने तानिया की पलकों को छुआ। आज सलजोग का हर अंदाज अलग था। उसका लम्स अपनी पलकों पे महसूस करके तानिया का दिल धड़क उठा। वो लरस कर पीछे हुई। कुछ कहोगी नहीं? वो बोला। क्या कहूँ? तानिया ने उसे देखा। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? सलजोग ने सीधा सवाल किया। आप? तानिया की निगाह बेख्तियार उसकी तरफ उठी। उसका कसरती जिस्म, सफ़ेद शर्ट और टाई में मलबूस बखूबी अपनी मजबूती, अपनी वजाहत ज़ाहिर कर रहा था। हाँ मैं। आप बस ठीक ही हैं, वो नज़र चुरा कर कह गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ज़िंदगी कैसी लगती है? सलजोग ने आसान सा सवाल किया। ज़िंदगी एक बहुत लंबा सफ़र है, जो सिर्फ उस वक्त तक खुशगवार रहता है जब तक आपके वालिदैन का साया आपके सर पर हो। उसके बाद तो बस कांटे ही कांटे हैं। हम चाहे कितने भी अच्छे, कितने ही नेक हों, लेकिन हमारे आसपास हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी सब आपके हर अमल पर नज़र रखते हैं, बातें बनाते हैं। अकेली रहती है, किससे मिलती है, इतना तैयार क्यों होती है, ये भी नहीं सोचते कि बातें कितना दिल दुखाती हैं। वो इतना कहकर चुप हो गई। अकेली लड़की का हमारे माशरे में सर्वाइवल वाकई बहुत मुश्किल है। एक मजबूत मर्द का साथ उसके नाम की चादर ओढ़ कर लड़की महफूज हो जाती है। सलजोग ने संजीदगी से बोलते हुए मेज़ पर हाथ रखा, जिसमें उसके नाम की अंगूठी जगमगा रही थी। तानिया ऐसी उल्फत यूं नवाजिश की नायत। हॉल में म्यूज़िक बदल गया था। अब सभी एक दूसरे में मगन झूमने लगे थे, जब एक कपल मस्ती में झूमता हुआ उनकी मेज़ के पास आया। कम ऑन गाइस, इतना ज़बरदस्त ट्रैक चल रहा है, इधर बैठने की बजाय डांस फ्लोर पर आकर रोमांस करो। नशे में चूर मुख्तसर लिबास पहने अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में झूलती लड़की ने उन दोनों को मुखातिब किया। डांस करोगी? सलजोग ने तानिया से पूछा, जो इस माहौल से भाग जाना चाहती थी। वो सारी ज़िंदगी बाहर रहा था, ये सब उसके लिए नया नहीं था। कहने को तो तानिया ने भी अपनी ज़िंदगी के 3 साल बाहर तालीम हासिल की थी, लेकिन वो कभी भी किसी क्लब या किसी लड़की के साथ बाहर नहीं गई थी। डिनर करने के बाद वो दोनों खड़े हुए। सलजोग ने संजीदगी से एक नज़र तानिया को देखा और फिर उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर उसको डांस फ्लोर की तरफ ले आया। सलजोग ने उसे किसी नाजुक कांच की गुड़िया की तरह एहतियात से अपने हसार में लिया और सरगोशी की। क्या तुमने? उसने गहरा सांस भरा, जैसे तानिया की खुशबू खुद में उतारा हो। मैंने क्या? बोलो, क्या तुमने ये सारी तैयारी मेरे लिए की थी? ये खूबसूरत लिबास, ये ज्वेलरी, बोलो। तानिया का चेहरा तप उठा था। वो आपने ये ड्रेस और ज्वेलरी दी थी कि पार्टी में पहनना है, तो इसलिए, वो दफाई अंदाज में बोली। उसका दिल इस झूठ पर अंदर ही अंदर ज़ोर से धड़के जा रहा था, लेकिन वो मर कर भी सलजोग को ये नहीं बता सकती थी कि आज वो स्पेशली उसके लिए तैयार हुई थी। उसे कितना इंतज़ार था सलजोग की एक नज़र का, उसके रिएक्शन का। वेल, तुम ऐसे लिबास में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। शादी के बाद इसी तरह की ड्रेसिंग करना तुम्हें सूट करती है। वो सरगोशी में उसकी तारीफ़ कर रहा था। प्लीज़ अब बस करें, तानिया ने उसे रोका। एक नज़र उसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए वो डांस फ्लोर से नीचे उतर आया।
ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر اس نے کرائے کی پرانی گاڑی کا دروازہ تانیہ کے لیے کھولا اور اپنا ہاتھ تانیہ کے آگے پھیلایا۔ تانیہ نے ایک نظر اپنے سامنے پھیلی سلجوق کی مضبوط ہتھیلی کو دیکھا اور اپنا نازک ہاتھ اس پر رکھ دیا۔ تقریباً 4 گھنٹے کی لانگ ڈرائیو ہے۔ اچھا موقع ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں ایک ایک بات جاننے کا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ لیڈیز فرسٹ، پہلے تم مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتی ہو۔ اس نے تانیہ کو فری ہینڈ دیا۔ آپ نے کبھی اپنے پیرنٹس کے بارے میں نہیں بتایا، تانیہ نے ابتدا کی۔ میرے والد مشہور سیاستدان تھے اور ایک جلسے سے واپسی پر ان کی اور میری مام کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں اس وقت بمشکل 6-7 سال کا تھا، سلجوق نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آئی ایم سوری، تانیہ کو افسوس ہوا۔ کیا آپ پیتے بھی ہیں؟ آپ کی کلاس میں تو یہ سب کامن ہے، گرل فرینڈ اور پینا پلانا، تانیہ نے سوال کیا۔ بیلا میری گرل فرینڈ یا فرینڈ نہیں ہے۔ انفیکٹ میں لڑکیوں کے چکر میں پڑنے والا آدمی ہی نہیں ہوں۔ وہ تو تم نے پتہ نہیں کیسا جادو کیا ہے کہ اب ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے، جس سے میں کھل کر اظہار کروں، جس کے ساتھ مل کر میں خوشی، غمی، دکھ سکھ مناؤں، جو صرف اور صرف میرا ہو۔ سلجوق نے گردن موڑ کر اس کی سمت دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ سلجوق کی بات سن کر تانیہ کو اپنے چہرے سے آگ کی لپٹیں سے اٹھتے محسوس ہوئیں۔ وہ یہ سب شرمانا، گھبرانا فضول گردانتی تھی، لیکن ساتھ بیٹھا یہ شخص آج اسے اتنا ہی شرمانے اور گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اور کوئی سوال؟ سلجوق نے ساتھ بیٹھی تانیہ کو بغور دیکھا۔ آپ اتنا کھڑوس روڈ کیوں ہیں؟ اور آپ کو خواتین سے بات کرنے کی بھی مینرز نہیں ہیں۔ تانیہ بھی کہاں ادھار رکھنے والوں میں سے تھیں۔ محبت اپنی جگہ، لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ میں تمہیں روڈ لگتا ہوں؟ سلجوق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، نہ صرف روڈ بلکہ مغرور بھی، تانیہ نے فوری جواب دیا۔ میری شخصیت ہی ایسی ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں اپنے والد کی پرچھائی۔ ہاں، اپنوں کے ساتھ میں روڈ نہیں ہوں۔ جس طرح لڑکیوں کو اپنا رویہ اپنے گرد ایک حفاظتی حصار باندھنا چاہیے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں مردوں کو بھی اتنے مضبوط کردار کا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نامحرم لڑکی اس کے رویے سے یا بات کرنے کے انداز سے متاثر ہو کر نزدیک نہ آ سکے۔ سلجوق نے وضاحت کی۔ شاید آپ نہیں جانتے کہ آج کل لڑکیاں اسی طرح کے نو لفٹ والے بدتمیز اکھڑ مزاج مردوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں، تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ ہوئی؟ سلجوق نے پوچھا۔ نہیں، تانیہ نے یک لفظی جواب دیا۔ میں باہر سے چاہے جتنا بھی روڈ یا بقول آپ کے کھڑوس ہوں، لیکن وہ بولتے بولتے رکا۔ ایک بار تو میرے نکاح میں آ جاؤ، پھر دیکھنا۔ انسان اپنی فطرت نہیں بدل سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں بھی بدلنے کا کوئی جھوٹا وعدہ یا تسلی نہیں دوں گا، لیکن اس رشتے کو فیئر طریقے سے نبھاؤں گا۔ بس تم حامی تو بھرو، دل سے میری بن کر تو دیکھو۔ اس کی اتنی کھلی بات سن کر تانیہ نے ہڑبڑا کر اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لیں۔ کچھ لمحے کے لیے گاڑی میں سناٹا سا چھا گیا۔ آپ جانتے ہیں میں اپنے ڈیڈی کا ہوٹل سنبھال رہی ہوں، اور کیا آپ کے خاندان میں ایک ورکنگ بہو کو قبول کیا جائے گا؟ کوئی عزت ٹائپ مسئلہ تو نہیں بنے گا؟ ماڈرن ہونا الگ ہوتا ہے، لیکن جس سسٹم سے آپ ہیں، کیا آپ مجھے کام کرنے دیں گے یا مجھے ہر بات میں آپ سے اجازت لینی ہوگی؟ کچھ دیر بعد تانیہ کی سوچ میں ڈوبی آواز ابھری۔ میں عورت کی تعلیم، اس کی آزادی کا قائل ہوں، لیکن ایک حد تک، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ میل شونزم، تانیہ نے اسے دیکھا۔ نہیں، میری زبان میں اسے تحفظ کہتے ہیں۔ ایک لڑکی چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو یا بیوی، وہ صرف 4 دیواری میں ہی محفوظ ہوتی ہے، اور میں تو بہت ہی پوزیسو نیچر کا ہوں۔ اپنے گھر کی عورتوں پر کسی کی میلی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت گھر کی زینت بنے، دل کی دھڑکن بنے ذرا آنکھوں پر، لیکن محفل کی شمع بنے، نامحرم مردوں کی آنکھوں کی تسکین بنے، یہ مجھے منظور نہیں، کسی قیمت پر نہیں۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ دیکھو تانیہ، تم اپنے اسٹاف کے ذریعے ہوٹل مینیج کرو، خود دیکھو، لیکن ایک حد تک۔ تمہیں پارٹیز آرگنائز کرنے کا شوق ہے، بس شوق کرو، لیکن ڈیزائننگ تک، مینجمنٹ تک۔ کلائنٹ ڈیلنگ کے لیے تمہیں اپنی سیکٹری اور مینیجر کو آگے کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی جب ہماری بیٹی ہوگی تو پھر تمہیں گھر پر ہی رہنا ہوگا، اس کی تربیت کرنی ہوگی۔ میں تمہیں اس کے بعد باہر نکل کر کام کرنے نہیں دوں گا۔ سلجوق نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہم دونوں بہت الگ، بہت مختلف مزاج کے ہیں، تانیہ نے صاف گوئی سے کہا۔ ہاں،
لیکن یہ تو اچھی بات ہے. تم نے سنا ہوگا اپوزٹ اٹریکٹ. اگر ایک جیسی سوچ ہوگی تو پھر لائف ڈل ہو جائے گی، کچھ نیا نہیں ہوگا. سلجوک نے موڑ کاٹا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، واقعی لائف بورنگ ہو سکتی ہے. اب اگر ہر بات پر انسان ایگری کرتا جائے تو پھر لڑائی تو ہوگی نہیں، اور اگر لڑائی نہیں ہوگی تو پھر روٹنے منانے کا سزا بھی نہیں ہوگا. تانیہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا. سلجوک نے اس کی بات سن کر ایک زوردار کہکا لگایا. اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ ناراض ہوئی. کچھ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دو مختلف مزاج کے افراد ایک دوسرے کی زندگی میں اپنی اپنی چاہت کے رنگ بھرتے ہیں، ایک دوسرے کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر تم فکر مت کرو، میں یہ منانے والا پارٹ سیکھ لوں گا، وہ خوش دلی سے بولا. اس سے پہلے کہ تانیہ مزید کچھ کہتی، سلجوک کا فون بج اٹھا. پاکستان سے بابا سائیں کی کال آ رہی تھی. ایکسکیوز می، میں ذرا یہ کال لے لوں؟ اس نے شائستگی سے کہا اور بلوٹوتھ کان سے لگایا. کافی دیر سب سے بات کر کے فون رکھا تو تانیہ کھڑکی سے سر ٹکائے سو چکی تھی. سلجوک نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی. وہ آج ہر صورت تانیہ کو پرپوز کر کے بابا سائیں سے اس کی بات کروانا چاہتا تھا. 2 گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد وہ اپنی بلڈنگ تک پہنچ چکا تھا. تانیہ؟ مس سعید، اس نے تانیہ کو آواز لگائی. یس. تانیہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی. آئیے، گھر آ گیا ہے. وہ اس کی خمار آلود سرخ آنکھوں سے نظر ہٹاتے ہوئے پیچھے ہٹا. سوری، میں پتہ نہیں کیسے سو گئی، وہ شرمندگی سے بولتے ہوئے گاڑی سے اتری. آئیے، وہ اسے اپنے ہمراہ لے لفٹ تک آیا. میں نے سارے سوالات پوچھ لیے اور آپ کی باری آنے پر میں سو گئی. کیا آپ کو مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا، کچھ نہیں جاننا؟ تانیہ نے فلیٹ کے اندر داخل ہو کر اپنے کمرے کے دروازے پر رکتے ہوئے کہا. پوچھنا ہے بس ایک سوال، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں. وہ رکا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن کی سائڈ پر بنی سیڑھیوں کے ذریعے اوپر پول کی طرف آ گیا. ہم ادھر کیوں آئے ہیں؟ تانیہ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. چاند کی روشنی میں پول کا نیلگوں پانی خوابناک سا منظر پیش کر رہا تھا. سائڈ پر جلتے ہلکی روشنی کے بعد نیچے لورا ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ آج، ابھی یا کبھی بھی ہمارے درمیان کوئی اور آئے. سلجوک نے سنجیدگی سے جواب دیا. پورے چاند کی رات تھی اور اس چٹکی ہوئی چاندنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے. ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے تانیہ کی ساری نیند اڑا دی تھی. اتنی رات کو اس طرح آپ کے ساتھ اکیلے مجھے کچھ مناسب نہیں لگ رہا. آپ پلیز جلدی سے بتائیں کیا پوچھنا ہے؟ تانیہ نے دونوں بازوں کو سینے پر باندھتے ہوئے پوچھا. تمہارے سارے کلائنٹس کانٹریکٹ میں نے ختم کروائے تھے، سلجوک نے تانیہ کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیتے ہوئے بتایا. کیوں؟ تانیہ شاکڈ ہو گئی. میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا اور اس پر مجھے شرمندگی بھی ہے. جسے میں نے بابا سائیں اور چچی ماں کے منہ سے تمہارا نام اپنے لیے سنا تو اسی دن تم میرے ذہن میں آ گئی تھی. جس لڑکی کو میرے لیے سوچا گیا ہو اور وہ مجھے نہ ملے، یہ قبول نہیں ہوا. اور اپنے اور تمہارے درمیان محبت کے رشتے کا احساس مجھے اس دن ہوا جب تمہیں اس الو کے پٹھے وکیل کے ساتھ دکھا. سلجوک نے جبڑے بھیج کر اپنا غصہ دبایا. تمہیں اس گدھے کے ساتھ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا. مجھے رقابت سی محسوس ہوئی اور میں نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں ہر قیمت پر اپنا بنانے کا اٹل فیصلہ کر لیا تھا. اور اس میں کچھ قصور تمہارا بھی ہے. اس نے تانیہ کو دیکھا. میرا قصور؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ تانیہ غرائی. ہاں، تم بھی برابر کی قصوروار ہو. تم کتنے کلائنٹ ڈیل کرتی رہی ہو، مجھے بھی کر لیتی، لیکن تم نے مجھے اگنور کیا اور تمہاری عدم توجہ سے میرے دل میں پھوٹتا تمہاری محبت کا پورا پودا دن بہ دن ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا. وہ بولتے بولتے تانیہ کے نزدیک آیا اور اسے شانوں سے تھام لیا. تم مجھے اچھی لگتی ہو، اتنی کہ آج تک کوئی بھی مجھے اتنا اچھا نہیں لگا. سلجوک نے جھک کر سرگوشی کی. تانیہ کو اپنا دل اچھل کر حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا. تم میری عزت، میری غیرت بن چکی ہو اور میں اپنی عزت کو اب اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. بولو تانیہ، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اس کے شانوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھ رہا تھا. آپ؟ تانیہ نے بمشکل اپنے حواس بحال کیے. آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ایسے کیسے؟ مجھے کچھ جاننا بھی نہیں ہے. سلجوک نے اس کی بات کاٹی. تانیہ، میں جانتا ہوں کہ تم رشتوں سے محروم ہو، لیکن میری پناہ میں آنے کے بعد میں تمہیں اتنا مان، اتنا پیار، اتنی عزت دوں گا کہ تمہیں کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہم اپنی فیملی بنائیں گے.
سلجوق کی آنکھوں میں جذبے دہک رہے تھے۔ لہجے کی تپش تانیہ کو جھلسا رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کے تار بج رہے تھے۔ جی، تانیہ نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا۔ جی کیا؟ سلجوق نے تانیہ کے سرخ چہرے پر رقصاں پلکوں کی چلمن کو دھیرے سے چھوا۔ وہ تانیہ کی سمجھ نہیں آیا کیسے کہے۔ وہ لاکھ کانفیڈنٹ سے ہی، پر تھی تو ایک مشرقی لڑکی، کیسے کہتی کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تانیہ نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مائی ڈیئر، صاف لفظوں میں بات کرو، تمہارے معاملے میں میں بڑا بیعتبار ہوں۔ کیا پتہ کل تم نکاح سے مکر جاؤ۔ وہ تانیہ کا چہرہ اوپر کرتا ہوا بولا۔ میں جا رہی ہوں۔ اچھا سنو، سلجوق نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ یہ بابا سائیں کو کال میں لا رہا ہوں، مجھے نہیں تو انہیں تو بتا دو کہ تم مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو۔ وہ دوسرے ہاتھ سے فون ملاتے ہوئے بولا۔ میں کیسے؟ تانیہ کو پہلی بار ٹوٹ کر شرم آئی۔ السلام علیکم بابا سائیں، کال مل چکی تھی۔ سلجوق نے فون ہینڈ فری کیا۔ وعلیکم السلام سائیں، ابھی گھنٹہ پہلے تو بات ہوئی تھی، سب ٹھیک تو ہے؟ بابا سائیں نے پریشانی سے پوچھا۔ بابا سائیں، آپ کی بہو آپ کو سلام کرنا چاہ رہی ہے، لیجیے بات کیا رہیں۔ سلجوق نے تانیہ کی طرف فون بڑھایا۔ جی السلام علیکم، تانیہ نے ہمت کر کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، کیسی ہو بیٹی؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ تانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کرے، وہ بھی شاید اس کی الجھن بھاپ گئے تھے۔ بیٹی، آپ ہمارے پوتے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی ہیں؟ انہوں نے سوال کیا۔ جی، تانیہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کوئی دباؤ تو نہیں؟ انہوں نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی نہیں، وہ پلکیں جھکا گئی۔ سلجوق نے فون اس کے آگے سے ہٹا کر ہینڈ فری بند کیا اور اسے لے کر نیچے آ گیا۔ مس سعید، تانیہ کو کمرے کے دروازے پر لا کر اس نے اپنی گرفت سے اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ اب آپ جلدی سے مسز سلجوق بننے کی تیاری کریں، ہم کل ہی نکاح کریں گے۔ اس کے کان میں فسوں پھونکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تانیہ اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے اندر آئی۔ جو بھی ہو رہا تھا وہ خوش تھی، بہت خوش۔ سرشار سا سلجوق فریش ہو کر بیڈ پر بیٹھ کر بابا سائیں کو کال میں لانے لگا۔ آج کے دن وہ تیسری بار ان سے بات کرنے جا رہا تھا۔ بابا سائیں، میں کل ہی تانیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ کل؟ سائیں، 10 دن بعد ہم ادھر ریسیپشن کر رہے ہیں، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ انہوں نے سوال کیا۔ آپ نہیں سمجھیں گے، سلجوق نے گہری سانس لی۔ بیٹا سائیں، ہم تمہارے باپ کے بھی باپ ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ اچھا ایسا کرو، تم مسلم سینٹر اوٹاوا چلے جاؤ، وہاں کے امام ہمارے دوستوں میں سے ہیں، نکاح انہی سے پڑھوانا، میں انہیں کال کر دوں گا۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، سلجوق نے سنجیدگی سے بات ختم کی۔ اوٹاوا کینیڈا کا دارالحکومت 4 سے 5 گھنٹے کے مسافر پر تھا۔ اسے صبح سب سے پہلے ادھر ہوٹل میں بکنگ کروانی تھی، پھر دوپہر میں ہی سفر پر نکلنے کا پلان وہ بنا چکا تھا۔ کہے جو لفظ تقدس تقدس، دی جو تسلی ڈھارس ڈھارس، دیا جو مان تشکر تشکر، ملا جو یقین عنایت عنایت، ہوا جو سہارا ہمت ہمت، اٹھی جو نظریں عزت عزت، ہوئی جو محبت مقدس مقدس، کیا جو اقرار راحت راحت، دیا جو ساتھ رفاقت رفاقت، بڑھی جو رفاقت دھڑکن دھڑکن، بنی جو زیست نعمت نعمت، بن کے پھر یہ سانسیں نہ کہنا اب تم، ایک ستم اور میری جان۔ شیخ اقرا انور۔ رات کمرے میں آ کر دیر تک وہ جاگتی رہی تھی۔ سلجوق خان زادہ نے اس کے بزنس کو نقصان پہنچایا تھا، وجہ صرف تانیہ کی انا۔ کیا وہ یہ بات بھول سکتی تھی؟ حالانکہ وہ معذرت کر چکا تھا، اسے اپنا ریزن بھی بتا چکا تھا، لیکن کیا کسی لڑکی کو سبق سکھانے یا حاصل کرنے کے لیے یہ مناسب تھا؟ بہت سی سوچیں تانیہ کے دماغ میں گڑبڑ ہو رہی تھیں۔ سلجوق نے اسے اپنی پسندیدگی سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ بھی اکیلے رہ کر اس دنیا کا تنہا سامنا کر 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 تھک سی گئی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کی مانتے ہوئے سلجوق خانزادہ کو شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی۔ وہ کوئی عشق کے دعوے نہیں کر رہا تھا، لیکن عزت دے رہا تھا، اور تانیہ کو زندگی میں عزت کے سوا اور کچھ چاہیے بھی نہیں تھا۔ کاش ڈیڈی آپ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دے دیتے، کاش میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہوتی۔
یتیم لڑکیوں کی شادی شاید اسی طرح ہوتی ہوگی، نہ کوئی مہندی مایوں، نہ بارات، نہ رشتہ دار۔ وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی تھی۔ خوبصورت آنکھوں میں شفاف آنسو ترنے لگے تھے۔ وہ اٹھی اور آرام دہ لباس نکال کر چینج کرنے چلی گئی۔ ڈھیلے ڈھالے کرتے شلوار میں منہ کو تولیے سے پوچھتی ہوئی وہ باہر نکلی اور سیدھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمفرٹر سر تک اوڑھ کر اس نے آنکھیں بند کی تو بند پلکوں کی چلمن کے پار سلجوق خانزادہ کا سنجیدہ وجیح چہرہ ابھرنے لگا۔ اس کی پرشوق نگاہوں کی تپش تانیہ کو یاد آئی۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ مجھے ایک سمجھدار چاہنے والا ساتھی مل رہا ہے۔ وہ بڑھاتے ہوئے آنکھیں موند گئی ایک روشن صبح کے انتظار میں۔ سلجوق حسب عادت صبح سویرے ہی جاگ گیا تھا اور اب وہ فون پر انتظامات میں لگا ہوا تھا۔ ٹھیک 10 دن بعد اس کی پاکستان کی فلائٹ تھی اور یہ 10 دن وہ اپنی مسز سلجوق کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ پورے 10 دن کا اس نے مسٹر اینڈ مسز سلجوق کے نام سے ایک ہوٹل میں سویٹ بک کروایا، بابا سائی کے بتائے ہوئے نمبر پر امام صاحب سے بات کی، اپنے لیے اور تانیہ کے لیے گواہان کا بندوبست کیا کہ اس شہر میں اس کے اور بابا سائی کے کئی دوست احباب موجود تھے۔ پاکستان سے اس کا چچا زاد بھائی ذوحان بھی پہلی فلائٹ سے رات ہی اس نکاح میں شرکت کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ پروگرام کے مطابق راستے سے کھانے پینے کا سامان لے کر پیٹرول ڈلوا کر تقریباً 8 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد انہیں ہوٹل پہنچ کر آرام کرنا تھا اور اگلی صبح 10 بجے مسجد پہنچ کر نکاح کرنا تھا۔ ذوحان نے بھی سیدھا مسجد ہی پہنچنا تھا اور باقی چند دوست احباب کو بھی وہ انوائٹ کر چکا تھا۔ برائن کا سارا کام وہ مکمل کر چکا تھا اور اب باقی کام ذوحان نے ہینڈل کرنا تھا۔ سارے ارینجمنٹ کر کے وہ فون اور لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑا ہوا۔ کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھا، دن کے 10:30 بجے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ گڈ مارننگ سر۔ کچن میں موجود لورا نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا۔ مس سعید کدھر ہیں؟ اس نے سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ سر میم ابھی سو رہی ہیں، لورا نے ٹیبل سیٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ انڈا، ڈبل روٹی، دودھ، جوس، دلیا اور مکھن۔ سلجوق نے میز کا جائزہ لیا۔ آپ انہیں جگا کر بریک فاسٹ کے لیے فوراً بلائیں، انہیں کہیں جس بھی حال میں ہیں آ کر جوائن کریں، میں مزید ویٹ نہیں کر رہا۔ سلجوق آرڈر دیتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ لورا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تانیہ کے کمرے کی طرف بڑھی اور کمرے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ یس؟ تانیہ کی نیند میں ڈوبی آواز سن کر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ مس سعید۔ تانیہ جو رات بہت دیر سے سوئی تھی آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لورا کیا ہوا؟ سوری مس سعید۔ لورا اسے جگانے پر شرمندہ ہوئی۔ آپ کو سر ابھی بریک فاسٹ پر بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جس بھی حال میں ہیں باہر آئیں۔ لورا نے پیغام پہنچایا۔ اوکے میں آتی ہوں۔ تانیہ بستر چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ ویسے اتنی صبح صبح پرابلم کیا ہوئی ہے؟ تانیہ نے پوچھا۔ میم اس وقت دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ لورا نے اس کا بیگ سمیٹتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ گاڈ، میں اتنی دیر تک سوتی رہی؟ تانیہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی، چہرے پر پانی کے چھپاکے مار کر باہر آئی۔ اپنے ملکجے سے کرتے کو ہاتھ سے کھینچ کھانچ کر سلوٹیں نکالنے کی کوشش کی۔ بال بنانے کا وقت نہیں تھا کہ سلجوق اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شخص گھڑی کے ساتھ چلتا تھا۔ صبح سویرے ناشتہ کرنے کا عادی تھا، اتنا تو اسے جان ہی چکی تھی اور وہ اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ تانیہ کے دل میں اس کی قدر بڑھا رہا تھا۔ لورا پہلے ہی باہر جا چکی تھی۔ تانیہ نے کرسی پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا اور جلدی سے اپنے لمبے بالوں کا میسی سا جوڑا بناتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ سر میم بس 2 منٹ میں آ رہی ہیں۔ لورا نے باہر آ کر سلجوق کو مخاطب کیا۔ مس لورا، آپ مس سعید کا سارا سامان پیک کر کے گاڑی میں رکھوائیں، اس نے ہدایت دی۔ اوکے سر۔ لورا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ آج ہم اوٹاوا روانہ ہو رہے ہیں، پھر وہیں سے بیک ہوم کی فلائٹ ہوگی۔ فلیٹ کی ذمہ داری ہمیشہ کی طرح آپ کے ذمہ ہے، سلجوق نے سنجیدگی سے بتایا۔ اوکے سر۔ کیا آپ کا سامان بھی پیک کرنا ہے؟ لورا نے سوال کیا۔ نہیں، میں پیک کر چکا ہوں، اس نے انکار کیا۔ ابھی لورا سے بات کر کے وہ سیدھا ہی ہوا تھا کہ سامنے سے تانیہ آتی نظر آئی۔ اس کی نظروں نے تانیہ پر سے ہٹنے سے جیسے انکار کر دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ پہلی بار وہ اسے مکمل گھریلو حلیے میں دیکھ رہا تھا۔ آسمانی رنگ کا کرتا شلوار، جوڑے سے نکل کر گلابی چہرے کو چومتی ہوئی سیاہ بھیگی بالوں کی لٹیں، آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار واضح نظر آ رہا تھا۔ تانیہ نے پاس آ کر اسے سلام کیا
تو اس نے بمشکل اپنی نظریں اس پر سے ہٹا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے سامنے موجود ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ سوری، مجھے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا، تانیہ نے اسے مخاطب کیا۔ اٹس اوکے، اب آپ جلدی سے ناشتہ کر لیں، پھر ہمیں آدھے گھنٹے تک یہاں سے نکلنا ہے، سلجوق نے نرمی سے کہا۔ کیوں؟ تانیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ابھی رات تک تو ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ہم اوٹوا کے لیے نکل رہے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، میں رات سے پہلے ادھر پہنچنا چاہتا ہوں، اس لیے جلدی کیجیے، سلجوق نے پلان بتایا۔ اتنا دور، اتنا اچانک پروگرام؟ تانیہ الجھی۔ وہاں جا کر کل صبح اسلامک سینٹر میں ہمارا نکاح ہوگا، سارے انتظامات ہو چکے ہیں، بس اب آپ دلہن بننے کی تیاری کریں۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ تانیہ کا چہرہ اس کی بات سن کر سرخ ہو گیا تھا۔ رات ہی تو اس نے حامی بھری تھی اور اب اتنی جلدی؟ تانیہ، جب یہ طے ہے کہ ہمیں اپنی زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے تو پھر احسن طریقہ یہی ہے کہ جلد از جلد نکاح کر لیا جائے۔ وہ نیپکن سے منہ صاف کر کے کھڑا ہوا۔ اب آپ جلدی سے لورا کی مدد سے اپنا سارا سامان پیک کر لیجیے اور یہاں سے نکلنے کی کریں۔ ٹھیک۔ تانیہ چائے کی کپ میں مسلسل چمچہ ہلا رہی تھی، تبھی سلجوق نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چمچہ لیا۔ مجھ پر ٹرسٹ ہے؟ اس نے سوال کیا۔ ٹرسٹ نہ ہوتا تو یہ رشتہ کبھی بھی نہیں بنا پاتی، تانیہ نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ سلجوق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ڈیڈ کے دوست اور ہوٹل میرے مینیجر صاحب اور سائرہ میری طرف سے شریک ہوں گے، پر اس طرح سے اتنی جلدی؟ سلجوق کو وہ الجھی ہوئی سی لگی۔ ہم پاکستان پہنچ کر ایک بہت عالی شان سے ریسیپشن دیں گے، اس میں سب کو انوائٹ کریں گے، سلجوق نے سمجھایا۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو، میں تمہیں خود سے اب 1 منٹ بھی الگ رکھنا نہیں چاہتا۔ تانیہ نے اس کے چہرے پر چھائی ہوئی محبت کو دیکھا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ مجھے بس 1 گھنٹہ دیجیے، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ بلیک جینس پر فل سلیو ہائی نیک اور لیدر جیکٹ پہنے سلجوق لیونگ روم میں لورا کو ہدایت دیتے ہوئے تانیہ کا ویٹ کر رہا تھا۔ لورا اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھا ہی بہت مہذب، سلجھا ہوا، ایک دم ریفائنڈ پرسنالٹی کا مالک۔ اس نے سفر کے لیے برائن سے کہہ کر بیوک ارینج کی تھی۔ 12 بج چکے تھے۔ اپنا اور تانیہ کا سارا سامان وہ گاڑی میں رکھوا چکا تھا، بس تانیہ کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر میں جینس کے اوپر بلیک پنک مکس کمبینیشن کا لانگ کرتا اور گلے میں اسٹرولر ڈالے، بالوں کو اپنے مخصوص انداز میں پونی ٹیل میں جکڑے، پیروں میں ہلکی سی ہیل کے نازک سے سینڈل پہنے تانیہ لیونگ روم میں داخل ہوئی۔ سلجوق نے ایک گہری نظر اپنی ہونے والی بیوی پر ڈالی، جو اگر چاہتی تو تیار ہو کر اسے مزید لبھانے کی، اس سفر کو رنگین بنانے کی کوشش کر سکتی تھی، لیکن وہ واقعی ایک منفرد لڑکی تھی۔ اسے اپنی پسند پر فخر سا محسوس ہوا۔ چلیں، تانیہ پاس آ کر بولی۔ شیور۔ وہ تانیہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھا۔ تانیہ نے گلے مل کر لورا کو خداحافظ کہا اور ایک الوداعی نظر اس فلیٹ پر ڈالی جہاں آ کر اس کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ راستے میں رک کر کھانے پینے کا سامان لے کر سلجوق نے گاڑی ہائی وے پر ڈال دی تھی۔ سفر بہت لمبا ہے، تم رات بھی نہیں سوئی ہو، بہتر ہے آنکھیں بند کر کے تھوڑا آرام کر لو، سلجوق نے ساتھ بیٹھی تانیہ کو مشورہ دیا۔ نہیں، آپ ڈرائیو کریں اور میں سو جاؤں، ایسا اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی مجھے سوتے دیکھ کر اگر آپ کو بھی نیند آ گئی تو پھر ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، تانیہ نے گردن ہلا کر انکار کیا۔ سلجوق نے دلچسپی سے تانیہ کی گردن ہلانے پر ہلکوری لیتی اس کی پونی ٹیل کو دیکھا، جو ہمیشہ سے اسے بہت اٹریکٹ کرتی تھی۔ بس ایک رات کی بات تھی، پھر وہ حق سے اسے چھو کر محسوس کر سکتا تھا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ سلجوق نے اسے اپنے والدین، چاچی، ماں اور بابا سائیں کے بارے میں بتایا تھا۔ 5 گھنٹے سے وہ لگاتار ڈرائیو کر رہا تھا۔ تانیہ نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا، سورج ابھی بھی چمک رہا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا، شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ اس نے پلٹ کر سلجوق کو دیکھا، جس کی پوری توجہ اس وقت ڈرائیونگ کی طرف تھی۔ وہ رات ہونے سے پہلے ہوٹل پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسے سگریٹ کی طلب بھی ہو رہی تھی جب تانیہ نے اسے مخاطب کیا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، کیوں نہ کہیں رک کر تھوڑا بریک لے لیں، تانیہ نے مشورہ دیا۔ آپ رکنا چاہتی ہیں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ بس تھوڑی دیر، بیٹھے بیٹھے ٹانگیں سن ہو رہی ہیں، تانیہ نے ریکویسٹ کی۔ ڈن، ابھی 10 منٹ کے فاصلے پر ایک اسٹاپ اوور ہے، ادھر رکتے ہیں۔ سلجوق نے روڈ سے ایگزٹ لائن پکڑ کر گاڑی کی رفتار کم کی، پھر ایک کچی سڑک پر گاڑی موڑ لی۔ یہ بہت تنگ سڑک تھی،
جس سے ایک گاڑی ہی بمشکل گزر سکتی تھی۔ کچھ آگے جا کر یہ تنگ سڑک بند ہو گئی تھی۔ سامنے گھنے درختوں اور رنگ برنگے پھولوں سے ڈھکی ہوئی جھاڑیوں نے ماحول ہی بدل دیا تھا۔ سلجوق نے گاڑی روک کر تانیہ کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی باہر نکل گئے۔ بونٹ سے ٹیک لگا کر سگریٹ سلگا لیا۔ تانیہ گاڑی سے اتری۔ باہر ہلکی ہلکی سردی تھی، پر ماحول اتنا خوبصورت تھا کہ وہ خود کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے اشتیاق سے سبزے اور پھولوں سے ڈھکے ہوئے ماحول کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ ایک بہت پرانا راستہ ہے جہاں کوئی نہیں آتا۔ مجھے یہ ایسے ہی اتفاق سے کچھ سال پہلے واک کرتے ہوئے مل گیا تھا۔ یہ ایک ٹریل ہے، اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے، قدرت کا بنایا ہوا ایک شاہکار۔ سلجوق اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو بڑی دلچسپی سے رنگ برنگی تتلیوں اور پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ بارش تو نہیں ہو رہی، پھر یہ پانی کی بوندیں کدھر سے آ رہی ہیں؟ تانیہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے چہرے پر ٹھنڈی پھوار کی مانند برستی بوندوں کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بولی، آگے ایک قدرتی آبشار ہے۔ سلجوق نے سنجیدگی سے جواب دیا، کدھر ہے پلیز دکھائیں۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ آئیے چلیے۔ ایک گہرا کش لگا کر سلجوق نے سگریٹ پیر سے مسلتے ہوئے اسے ساتھ آنے کا کہا۔ زمین کچی تھی، تانے کے سینڈل زمین میں دھس رہے تھے، اس کے پیر گیلی مٹی سے خراب ہو چکے تھے، پر قدرتی آبشار دیکھنے کے شوق میں وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ آگے چل کر تانیہ مبہوت ہو کر رہ گئی۔ رنگ برنگے نیلے، سفید، پرپل آرچ کے پھول چار بجا کھلے ہوئے تھے، اور بھی کئی مختلف اقسام کے سرخ، گلابی، جنگلی پھول تھے جن کے نام وہ نہیں جانتی تھی۔ سامنے ہی ایک چھوٹی سی چٹان پر سے آبشار بہہ رہی تھی۔ میں نے آج تک اتنی خوبصورت اور پرسکون جگہ نہیں دیکھی۔ اٹس انبلیویبل، دل چاہتا ہے یہیں رہ جاؤں۔ تانیہ نے سلجوق کو مخاطب کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، تانیہ نے سردی سے سرد پڑتے اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ سلجوق نے مسکرا کر اس کا یہ روپ دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھ میں لیا۔ سردی بڑھ رہی ہے، اب چلنا چاہیے، اور دیکھیں آپ کے سینڈل اور پیر بھی خراب ہو گئے ہیں، چلیں پہلے انہیں صاف کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر احتیاط سے اس گیلی گدلی زمین پر آبشار کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر جیسے ہی تانیہ نے نیچے بہتے ہوئے پانی میں پیر ڈالنا چاہا، سلجوق نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، جیسے اسے سلپ ہو کر پانی میں گرنے سے بچانا چاہتا ہو، جیسے اسے پروٹیکٹ کر رہا ہو۔ تانیہ کو اس کی مردانہ گرفت میں چھپے جذبات کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کی سانس رک سی گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا دایاں پیر پانی میں ڈالا ہی تھا کہ تیزی سے واپس کھینچ لیا۔ اف، یہ تو برف جیسا پانی ہے، وہ کپ کپا اٹھی۔ سلجوق اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کی ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ یہ جاننے کے لیے یقیناً بے چین ہوں گے کہ آخر سلجوق اور تانیہ کا نکاح ہو پاتا ہے یا نہیں۔ تو پھر انتظار کیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ سلجوق